मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कि इंसान जल्दबाज है, जब उसे कोई मुसीबत पहुंचती है तो बेसब्री करने लगता है, और जब उसे कोई खुशी पहुंचती है, दूसरे मकाम पर है, ये इस आयत में नहीं है, तो इतराने लगता है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ। अच्छा, चूँकि मेरे पास वाक़यात बहुत आते रहते हैं ना, लोग मिलने के लिए आते रहते हैं, अपने वाक़यात सुनाते रहते हैं, तो उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि सब्र का भी मफ़हूम क्लियर नहीं है लोगों की नज़रों में। यानी मेजॉरिटी तो हमारी बेसब्री है, यानी सब्र होता ही नहीं है उनसे। लेकिन बहुत से लोग सब्र का गलत मफ़हूम ले लेते हैं। वो सब्र करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि सब्र का मतलब ये नहीं है जो आप कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जैसे बहुत से लोग तवक्कुल को गलत मफ़हूम लेते हैं ना, अल्लाह पे एतमाद करना है उनको, लेकिन एतमाद का मतलब क्या है उनको नहीं पता होता। तो ऐसे ही बहुत से लोग अल्लाह के लिए सब्र करते हैं, लेकिन सब्र का मतलब क्या है ये उनको नहीं पता होता। वो सब्र का मतलब ये समझते हैं कि मुसीबत को दूर करने के असबाब भी इख्तियार मत करो, बस सब्र करो। मैं कई बार वाक़या बयान कर चुका हूँ ना अपने बयानात में कि एक साहब आए, पुराना किस्सा हो गया, नहीं पता चलेगा उनको कि मेरी बात हो रही है, कि जी मेरा दामाद में ये खराबी, ये खराबी, ये खराबी, वो खराबी। मैंने कहा इतनी खराबी है एक बंदे में, तो आपने उससे अलहदगी क्यों नहीं ली? तो कहने लगे कि मैंने सोचा दिल किसके हाथ में है। मुंह से बोल लो ना, अल्लाह की। अल्लाह जब चाहेगा दिल तब्दील कर लेगा। तो इसलिए मैंने इससे अलहदगी नहीं ली। जुल्म होते 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 उनकी बेटी क्या हो गई? पागल। बेचारी दिमागी तवाज़ुन ही खराब हो गया उसका। लेकिन उनका अल्लाह पे तवक्कुल, सब्र कर रहे हैं कि भाई सब्र करने वालों के साथ कौन है? अल्लाह है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये मतलब सब्र का नहीं है मेरे भाई। लोग अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं कि हम सब्र करेंगे, सब्र करेंगे, सब्र करेंगे। सब्र वहाँ किया जाता है जहाँ अल्लाह की रज़ा हो, कोई शरीयत का हुक्म पूरा करने के लिए। तभी उलमा ने बयान किया है सब्र की दो किस्में हैं, एक सब्र अला ताआ और एक सब्र अनिल मासी। सब्र अरबी में कहते हैं बांधने को। दुजाजाए मसबूरा सब्र से निकला है ना। दुजाजा वो मुर्गी जिसको बांधा जाता था निशानेबाजी के लिए। अरबों में आदत थी मुर्गी बांध के तीर अंदाजी से उसको बेचारी को निशाने मारते थे, निशाना ठीक करने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से मना किया कि निशानेबाजी के लिए जानवर को ना हदफ बनाया जाए। कोई तख्ती रख लो भाई, कोई पत्थर रख लो, उस पर निशानेबाजी सीखो। मुर्गियों पे क्यों निशानेबाजी सीख रहे हो? मुर्गी वैसे खानी है तो ज़बह करके खा लो। तो उसको मसबूरा कहा जाता था, बंधी हुई मुर्गी, बेचारी कहीं दाएं बाएं जा नहीं सकती। तो सब्र का मतलब क्या है? अपने आप को रोक लेना। दिल तो चाह रहा है लेकिन ब्रेक लगा देना, बांध देना अपने आप को। जज़ाकल्लाह। ये मैं 2 घूंट पी लूँ ताकि मेरी खोपड़ी सेट हो जाए। सुबह से जागा हुआ हूँ मैं बहुत। नहीं, रहने दो। तो 3-4 घंटे से ज़्यादा मेरी नींद हो नहीं रही है। जेट लैग समझते हो? जेट लैग। अमेरिका से आया हूँ ना तो खोपड़ी आउट, यानी जब वहाँ जाता है आदमी तो 4-5 दिन लगते हैं वहाँ के हिसाब से खोपड़ी सेट होने में, इतने में वापसी शुरू हो जाती है। तो फिर यहाँ पे खोपड़ी सेट होने में टाइम लगता है, तो अभी तक हुई नहीं है सेट। ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो दे देना, बहुत तेज़ गर्म है। मैं पीता गर्म ही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं हर बात ना बयान में रिकॉर्ड होके जाती है, फिर लोग उस हिसाब से चाय पेश करना शुरू कर देते हैं। अभी मैंने कह दिया बहुत गर्म है, तो पता है क्या होगा? कहीं बयान में जाऊँगा बर्फ़ डाल के चाय में लाए हुए होंगे, तो कह रहे हैं आपने बयान में बोला था। मैं गर्म ही पीता हूँ, लेकिन अभी चूंकि बयान कंटिन्यू चल रहा है ना तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए थोड़ी सी हल्की सी, क्योंकि चाय ठंडी पीना ये। अच्छा खैर,
اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں چائے میں ملائی ڈال کے لاتے ہیں. بھائی چائے بھائی تو وہ ملائی ڈال دی وہ چائے تھوڑی بن گئی, وہ تو لسی بنا دی آپ نے اس کو. چائے کا تو مطلب ہلکا, باڈی کو ہلکا کر دے. وہ آپ اس کو اتنا گاڑھا بنا دیا اس میں بھینس کے دودھ میں گھی ڈال کے, اور وہ تو چائے تھوڑی رہی ہے. اچھا خیر, تو صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روک لینا, بریک, یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انسان اپنے کنٹرول میں ہے نہیں. امریکہ کے آپ نے قصے تو سنے ہوں گے نا, ابھی ولاگ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے, بہت سارے قصے ہم وہاں بھی نہیں بتاتے, ادھر آ کے پھر بتاتے ہیں. وہاں ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ گورے ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں نا, تو وہ ٹینشن فری, اتنے ٹینشن فری ہو گئے ہیں کہ ان کو پین کلر بہت ہائی ڈوز دینا پڑتی ہے. تھوڑا سا بھی درد ان سے برداشت نہیں ہوتا, کیونکہ ان ملکوں میں درد ختم ہو گیا ہے. یعنی محلے پڑوس میں بھی آپ جاؤ گے نا, یہ امریکن بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے, ان سے پوچھ لینا, تو پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے نا, یعنی سوئی بھی گرے تو اس کی آواز آتی ہے. ایسا محلے میں خاموشی ہے. جیسے ہمارے قبرستان ہوتے ہیں نا, ایسے ان لوگوں کے ریزیڈینشل ایریا ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, ہمارے قبرستان میں کبھی آپ گئے, کوئی آواز آئی کسی قبر سے, اور بھائی کیا حال ہے مفتی صاحب, خیریت سے, کبھی سنا آپ نے؟ آئے گی تو مفتی صاحب لیٹے ہوئے ہوں گے وہاں پہ. ایسا ہی ہوگا نا. تو جیسے قبرستانوں میں خاموشی ہوتی ہے نا, ایسے ان ملکوں کے جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں, رہائشی علاقے ہیں, وہاں کیا ہوتی ہے؟ خاموشی. کوئی بچے کی آواز نہیں آئے گی, کسی کی گالی کی آواز نہیں آئے گی, کوئی یہ نہیں کہ وہاں سے وسیم سے جھگڑا ہو رہا ہے, غفار بھائی آج فارم میں آئے ہوئے ہیں, مسجد کمیٹی کے صدر کا آج میٹر کیا ہو گیا ہے, گھوم گیا ہے, امام صاحب کو کوئی بات بری لگ گئی ہے. نہ, ان سب چیزوں پہ امریکہ میں بولو پابندی. تمیز سے زندگی گزارو اچھے بچوں کی طرح, کوئی چیخنا چلانا نہیں, کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں. اب ہماری ڈریسنگ تو بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے نا بھائی. جب امیگریشن کے لیے جب ہم جاتے ہیں نا, انٹری مارتے ہیں ایئرپورٹ سے, تو سب پینٹ شرٹ میں ہوتے ہیں, ہم کیا ہوتے ہیں؟ پگڑی میں, ٹوپی میں, بالکل ڈفرینٹ ڈریس ہوتا ہے. کوئی دیکھتا بھی نہیں, کوئی نہیں دلچسپی لے بھائی یہ کیا پہن کے آ رہا ہے. اچھا ہمارے جو دیسی لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ابے یہ کپڑے کہاں ہیں اس کے, ہوئے, یعنی اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. بھائی تو چھوڑ اس کے کپڑے کا, تیرا کیا لینا دینا, چھوڑ یار. تو ایسی خاموشی جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں, اتنی خاموشی کہ خاموش کونسلر صاحب سو رہے ہیں. یہ قصہ پھر نہیں زیادہ سناؤں گا میں, پھر وہ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. خیر, کچھ قصے اتنے دلچسپ ہیں نا, سنا نہیں سکتا میں, کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے. تو ریزیڈینشل ایریا, میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں یہ میں بھی بتاتا ہوں, یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے. اتنی خاموشی, اتنی خاموشی, اتنی خاموشی, جب آپ جاؤ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا. آپ بولو گے کیا سکون کی جگہ ہے یار. 4-5 دن کے بعد آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع کہ بھائی یہ لوگ ہیں, قبرستان ہے, یہ پبلک ہے, یہ اتنا بھی نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے نا. بہت زیادہ نیک بھی انسان ٹھیک نہیں ہوتا, تھوڑا تھوڑا آڑا ترچھا ہونا چاہیے, یہ حقیقت ہے. دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اب آپ بولو گے یار بیان میں ہمیں مفتی صاحب الٹی الٹی باتیں بتا رہے ہیں, میں نارمل بنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. نارمل آدمی ٹھیک ہوتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ جراثیم سے بچتے ہیں, ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بیکٹیریا پھر ان پہ حملہ کرتے ہیں, ان کا امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ان کی باڈی میں بیکٹیریا سے لڑنے کی طاقت اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ لگژری لائف, کوئی کسی کو ڈانٹے گا نہیں, شور نہیں, بالکل تھینک یو, ہاؤ آر یو, نائس ٹو میٹ یو, ایسے جملے ہر وقت, تو ان کے اندر تکلیفیں برداشت کرنے کا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے؟ بولو, ختم. اس لیے بچوں کے بارے میں بار بار کہتا ہوں, لڑکے جو ہے نا تھوڑے سے لڑتے بھڑتے, چماٹ وماٹ, یہ بچوں کو کرنے دیا کرو, لڑکوں کو. اس سے ان کے اندر بڑی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. اتنا زیادہ چھوئی موئی نہیں بناؤ. تھوڑا سا بھائی نے بھائی کے چپیٹ لگا دی, ادھر اس نے لگا دی, ابا سے پٹ گیا, یہ تھوڑا زیادہ نہیں کہ جنگلیوں کی طرح کوٹنا شروع کر دو, یہ تھوڑا تھوڑا بہت ضروری ہے.
تو اب جب بہت زیادہ ہر جگہ خاموشی خاموشی، چیخ و پکار بالکل نہیں ہے، تو خود سوچو تھوڑے دنوں میں ایسی قوم کا حال کیا ہوگا. وہ تو ذرا سی بھی کوئی چیخ و پکارو تو پاگل ہو جائیں گے نا. کوئی بیماری نہیں تو وہاں ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ تھوڑا سا کسی کو پین ہو جائے نا تو بہت ہائی ڈوز دینی پڑتی ہے پین کلر کی، جس سے گردے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان سے درد برداشت نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہم جب پاکستان آتے ہیں نا 2-3 دن تک تو ویسے ہی تڑپنے دیتے ہیں اس کو. آپریشن کیا، درد ہو رہا ہے. مجھے اپنا ناک کی ہڈی کا آپریشن یاد آ گیا تھا. میری ناک کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا تو 6 گھنٹے تک میں درد سے تڑپتا رہا تھا. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا یار پین کلر کھلاؤ، اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ میں درد برداشت کرنے کی طاقت اور صلاحیت بالکل ختم. تو یہ بھی بے صبری ہے. تو یہ کیا ہے؟ بے صبری. تو آپ نے صبر کیسے موقع پہ کرنا ہے؟ میں 2 قسمیں بتا رہا تھا صبر کی، صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ. جو لوگ اپنی خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں نا، خواہشات کے پیچھے، جیسے کافروں کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے. ہم جب جاتے ہیں ان ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں یار اتنی لگژری لائف، یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. تو ایک لحاظ سے تو یہ بہت پازیٹیو ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جب آپ اس کی ڈیپ میں جاؤ گے نا تو یہ بہت ڈینجرس ہے. اس سے انسان میں غموں کو برداشت کرنے کی عادت ختم. وہ چاہتا ہے بالکل ٹینشن فری زندگی گزاروں میں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس دن زندگی میں تھوڑی سی ٹینشن آئی نا وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. پھر جتنے یہ مغربی کنٹریز ہیں، مغربی ممالک ہیں، ان میں کوئی بھی ایسی جگہ، ایسی پلیس جہاں پر خطرہ ہو کہ کوئی گر کے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مار سکتا ہے، گورنمنٹ وہاں احتیاط کرتی ہے کہ کوئی قتل نہ کر دے اپنے آپ کو. ہمارے ملکوں میں ہے ایسی احتیاط؟ ہے بھائی کتنی جگہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اگر کوئی مرنا چاہے تو وہاں سے. تو ہمارے یہاں کتنی پلیسز ایسی ہیں، کتنی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں بہت آسانی کے ساتھ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ اتنی ٹینشنوں کے باوجود بھی ہلاک ہوتے نہیں ہیں. بہت کم کیسز ہوتے ہیں خودکشی کے، وہ بھی انہی لوگوں میں جو زیادہ مذہب کے قریب نہیں ہیں. تو کیوں ان لوگوں نے ایسی پلیسز پہ جگہ جگہ باؤنڈریاں لگائی ہوئی ہیں؟ بھائی یہاں سے خودکشی نہ کر لے، یہاں سے نہ کر لے. بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے خودکشی کرنے کی؟ اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ وجہ اس کی یہی ہے بھائی، ٹینشن فری زندگی اتنی زیادہ بنا لی، اتنی ٹینشن فری زندگی بنا لی کہ اب ذرا سا بھی غم برداشت نہیں ہوتا. تو اب اس کے 2 حل ہیں. یا تو بلا وجہ کی ٹینشن اپنے اوپر ڈالنا شروع کر دو. بعض لوگ اس کا یہ حل کرتے ہیں نا، اپنے بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک چپیٹ ادھر سے لگا دیا، ایک ادھر سے لگا دیا، تاکہ بچہ ذرا اسٹرانگ ہو جائے. وہ اسٹرانگ ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ وہ باغی ہو جاتا ہے، بد اخلاق بن جاتا ہے. ہماری حکومت نے ہمیں ہمارا امیون سسٹم بوسٹ کرنے کے لیے ہمیں غربت اور مہنگائی ہم پہ مسلط کر دی. کیا خیال ہے؟ چوریاں چکاریاں اور سڑکوں کے کھڈے وڈے یہ سارے. کل کسی نے شارٹ کلپ بھیجا، اولمپک کی تیاری ہو رہی ہے نا، ایک بندہ تو چھلانگے مار مار کے نا اولمپک کی تیاری کر رہا ہے. اس کے ماں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ اولمپک میں تیاری ہو رہی ہے. پھر بتایا کہ نہیں ابھی بارش ہوئی نا کراچی میں تو کھڈے پار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ اتنے کھڈے میں پانی بھر گیا ہے کہ یہ جب تک آپ کو لمبی چھلانگ لگانا نہ آئے اس وقت تک کراچی میں ٹریولنگ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو لوگ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. آپ حیرانگی کی بات ہے.